नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल इख़लास। क़ुल कह दीजिए, हुवा वो, अल्लाह अल्लाह, अहद यकता है, अल्लाहुस्समद अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद नहीं उसने किसी को जना, वलम यूलद और नहीं वो खुद जना गया पैदा किया गया, वलम और नहीं यकुन है, लहू उसका कुफुवन अहद हमसर कोई भी। इसका सलीस तर्जुमा, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह एक ही है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसका कोई पैदा, ना उसने किसी को पैदा किया, ना उसको किसी ने पैदा किया, और ना कोई उसका हमसर है। सूरतुल इख़लास, इसका ये नाम इसके माना के लिहाज से दिया गया है। जो शख्स भी इसको समझकर इसकी तालीम पर ईमान ले आएगा वो शिर्क से खलासी पा जाएगा। अरबों में ये तरीक़ा था, ये बात थी उनके अंदर कि जिस चीज़ से उनको जितनी मोहब्बत और अज़मत उनके दिल में होती थी तो वो उस चीज़ का बहुत सारा नाम रख देते थे, यानी मुख्तलिफ़ नाम उनके मुख्तलिफ़ सिफ़ात पे रख देते थे। इसी तरह से सूरतुल इख़लास के भी 19-20 नाम आते हैं, जिसमें से कुछ ये है जैसे कि सूरतुल तफ़रीद यानी फ़र्क करने वाली सूरत, अल्लाह की ज़ात को बिल्कुल अलग करने वाली ये सूरत है। तजरीद यानी तमाम मुफर्रद कर देने वाली, यानी तमाम सिफ़ात को सारे इलाह जो है बातिल इलाह उनसे अलग कर दिया गया है इस सूरत में। इसी तरह से सूरतुल निजात भी इसको कहते हैं कि जो इसको पढ़ेगा समझेगा और उसके ऊपर अमल करेगा उसकी निजात होगी। सूरतुल तौहीद भी कहते हैं, इसमें पूरा का पूरा तौहीद ही है, ये तौहीद की दावत इसमें दी गई है। मारफा भी कहते हैं, निस्बा भी कहते हैं, समद भी कहते हैं, असासा भी कहते हैं। इसी तरह से इसके 20 नाम तक आए हैं। इस सूरत में एक रुकू है, 4 आयात हैं और ये सूरत जो है वो मक्की सूरत है। वैसे इसमें थोड़ा इख्तिलाफात इसके अंदर है कि लोग कुछ का कहना ये है कि ये मदनी सूरत है। एक्चुअली ये सूरत जो नाजिल हुई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो ये सूरत नाजिल फरमाई तो मुशरिकीन की तरफ से और दूसरे जो गैर मुक़ल्लिद थे जो मुस्लिम नहीं थे उनका ये सवाल होता था कि अपने रब का नसब हमें बताइए, जिसके जवाब में ये सूरत जो है वो नाजिल हुई। अब इसके मक्की होने की दलील ये है कि और मक्की में भी ये इब्तिदाई सूरत है, उसकी दलील ये है कि इसके मज़मून पे जब गौर किया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इल्लल्लाह को लोग जो सुन रहे थे और उनको जो मालूम हो रहा था और वो मालूम करना चाहते थे कि आप जो दावत दे रहे हैं, जिस चीज़ की तरफ हमें बुला रहे हैं, कि आखिर आपका रब कैसा है, कौन है जिसकी बंदगी और इबादत की तरफ आप बुला रहे हैं। उस वक्त ये कुरान में जो है वो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का बयान जो है वो वाज़े तौर पे नाजिल नहीं हुई थी, इसीलिए लोगों के अंदर ये ख़दशा था और ये इस तरह के सवाल लोग किया करते थे। और इसके बिल्कुल इब्तिदाई दौर में नाजिल होने की एक और सबूत ये ली जाती है कि मक्का में जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पर जब जुल्म होता था, जब उनका जो आका था, जो मालिक था उमैया बिन खल्फ, तो उनको धूप में लिटाकर और उनके एकदम से तपती हुई रेत पर उनके सीने पे पत्थर रख करके उनको खींचा जाता था, उनको तकलीफ़ अज़ियत दी जाती थी। तो उस वक्त भी ये अहद अहद करके ही पुकारते थे। तो ये अहद जो है वो इसी सूरत से माखूज़ है।
اس لیے یہ دلیل ہے اس کے مکی ہونے میں. اور بعد میں پھر جب بھی اس طرح کا سوال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں لوگ کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی صورت جو ہے وہ پڑھ کر کے سنا دیا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا، ان کے اندر یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی اجنبی شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی جب انٹروڈکشن ہوتا تھا ان کا، تو وہ یہی سوال کرتے تھے کہ انسبہ لنا، ان کا نسب ہمیں بتاؤ. کیونکہ ان کے ہاں جو تعارف تھا، انٹروڈکشن تھا، سب سے پہلے اس میں یہی بات ان کو معلوم کرنی ہوتی تھی کہ اس انسان کا نسب کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، باپ دادا کون ہے. تو یہ جو ہے ان کا یہ طریقہ ہی تھا، یہ چیز پہلے وہ پتہ کرتے تھے. تو اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، تو یہ لوگ بھی یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا رب کون ہے، کیسا ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر کے اٹھے تھے، تو اس وقت دنیا میں جو مذہبی جو تصورات تھا، ان لوگوں کا مذہب جو تھا، ان کی سوچ کیا تھی، اور ان لوگ کس چیز کو مطلب اپنا مذہب بنائے ہوئے تھے، وہ بت پرست تھے. مشرکین خداؤں کو پوجا کرتے تھے، اور ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ لکڑی کے، پتھر کے، یہاں تک کہ سونے چاندی کے بھی ہوتے تھے. تو مختلف چیزوں کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور اس میں شکل صورت اور جسم بھی ہوتا تھا، اور دیوی دیوتاؤں جو ان کے ہوتے تھے اس میں نسل بھی ان کی چلتی تھی. اور کوئی بھی جو دیوی ہوتی تھیں تو ان کے شوہر بھی ہوتے تھے دیوتا، اور اسی طرح سے جو دیوتا ہوتے تھے ان کی اہلیہ بھی ہوتی تھیں وہ دیوی. اس طرح سے مطلب ان کے ہاں کھانے پینے کا بھی تصور تھا کہ جو خدا ہوں گے وہ کھائیں گے، ان کے مجاور جو ہیں ان کا انتظام کرتے تھے، ان کو پیش کرتے تھے. تو اس طرح سے ان کی جو ہے مشرکوں کی جو بہت بڑی تعداد جو ہے اس بات کو مانتی تھی کہ خدا جو ہے انسانی شکل میں ظہور ہوتا ہے اس کا، یعنی ظاہر ہوتا ہے، نعوذ باللہ. اور کچھ لوگ اس کے اوتار بھی ہوتے ہیں. اچھا، یہ مشرکانہ عقیدہ تھا. اور عیسائی جو تھے وہ تو کہتے تو تھے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ان کا کیا تھا کہ انہوں بھی اللہ کے ساتھ جو تو بیٹا بنایا، باپ بیٹے کے ساتھ خدائی میں روح القدس کو انہوں نے وہ بھی ان کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کیا. تو اس طرح سے اب یہودی تھے تو ان کے ہاں کیا ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہاں ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی جو ہے وہ خدا کا جو ہے بہت سارا غلط عقیدہ تھا، ان کے ہاں تصور تھا. اور ایک یہ بھی تھا کہ ان کے اندر کہ بیٹے کا تصور. تو ان مذہبی گروہوں میں اب مجوسی تھے تو وہ کیا تھے، آتش پرست تھے، یعنی کہ وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. صوابی تھے تو وہ ستارہ پرست تھے. ایسے حالت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا. یعنی ان کے ذہن میں یہ ایک بات آتی ہی، کیونکہ ان کا طریقہ ہی یہی تھا، جس چیز کو وہ مان رہے ہیں اور جن کے اندر اس طرح کی بات ہے، تو وہ اسی طرح سے وہ پوچھتے تھے کہ اچھا تمہارا رب جو ہے وہ کیسا ہے، کس قسم کا ہے. جو تمام ارباب، یعنی ان کے جتنے بھی رب، ان لوگوں نے جو باطل رب بنائے ہوئے، ان کو معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب، ایک ہی کو معبود بنا لینا، اسی کو تسلیم کر لینا ہے، اس کی تم دعوت دے رہے ہو. تو ان کے اندر بہت تعجب تھا اس بات کا. اور قرآن مجید جو ہے، یعنی قرآن مجید کی یہ شان ہے، یہ اعجاز ہے کہ اس نے ان سوالاتوں کا جواب جو ہے کچھ ہی الفاظ میں جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبردست ایک دم واضح طور پہ صاف کلیئر پیش کر دیا، جو تمام طرح کے ہر طرح کے مشرکانہ تصورات کو ختم کر دیتی ہے. اور اس کی ذات کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخلوق کی جو صفت ہے
وہ جو کوئی بھی صفات جو ہے کہیں طرح سے بھی کسی بھی طرح سے گنجائش ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ملایا جائے اس کو. تو یہ بالکل کلیئر اس صورت میں بیان کر دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور یہ چیز ان کو بتا دی گئی. الحمدللہ. اخلاص کا معنی ہی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا. تو سورۃ الاخلاص میں رب کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، کیا نہیں ہے، اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا گیا اور واضح کر دیا گیا اور صاف کر دیا گیا کہ اس میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے. یہ رب جو ہے وہ بالکل ہر برائی سے، ہر کمزوری سے بالکل پاک ہے، یہ بے نیاز ہے. تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس صورت کی بہت عظمت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے الگ الگ طریقوں سے مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس کو پڑھیں اور لوگوں میں اسے پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کی اولین بنیاد عقیدہ توحید کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے یہ صورت. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور پھر لوگ جو ہے وہ صحیح طریقے کو اپنائیں. تو اس صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صورت جو ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن ایکچولی جو ہے قرآن مجید میں جن دین کو جو پیش کیا گیا ہے، تو جو دین اس میں پیش ہوا ہے اس کی بنیاد تین عقیدے پہ ہے. تو پہلا کیا ہے، ایک ہے توحید، اور دوسری ہے رسالت، اور تیسری کیا ہے، آخرت. تو یہ سورۃ الاخلاص چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا. اور انہوں نے یہ فرمایا صحابہ سے کہ کیا تم سوتے وقت 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان جو ہے 1/3 قرآن پڑھ کے سوئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے. قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے، یعنی ایک بار سورۃ الاخلاص کا پڑھنا 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، یعنی اس کا اجر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ کر صرف سورۃ الاخلاص پڑھا جائے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور فضیلت اور بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اس کی جو ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں، جس میں ہے کہ پڑھنے والوں سے جو اس کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے. اس میں بہت ہی معروف ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ، اور یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی ہے، کہ حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے. روایت میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، اور اس پورے سفر کے دوران انہوں نے کیا کیا کہ ہر نماز میں انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا تھا کہ ہر نماز میں وہ قل اللہ احد سے ختم کرتے. یعنی جب وہ قرات کرتے تو قرات کے آخر میں پھر یہ سورۃ الاخلاص پڑھتے، پھر اس کو ختم کرتے تھے. تو صحابہ نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ ان کا یہ معمول رہا ہے، یہ طریقہ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ان سے دریافت کرو کہ ایسا وہ کیوں کرتے تھے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو لوگوں سے فرمایا کہ ان کو خبر کر دو، ان کو خبر دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں محبوب رکھتا ہے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا ہے. اسی طرح کی ایک اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک صحابی کو مسجد قباء میں نماز پڑھانے پر مقرر کیا تھا، مطلب وہ پڑھاتے تھے وہاں نماز. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے ان کا یہ تھا کہ پہلے قل اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص پڑھ لیتے تھے، پھر دوسری سورت کوئی بھی پڑھتے تھے. تو لوگ جو ہیں
اعتراض بھی کیے کہ یہ کیا طریقہ ہے، مطلب یا تو آپ سورۃ الاخلاص پڑھیے یا پھر کوئی اور سورہ پڑھیے. تو انہوں نے بالکل بھی نہیں مانا نہیں اس بات کو، اور بلکہ وہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، یا پھر ہم نماز پڑھائیں گے یا پھر پڑھانا چھوڑ دیتے، امامت چھوڑ دیتا ہوں، لیکن اگر ہم پڑھائیں گے تو اسی طرح سے پڑھائیں گے. تو جب لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت لگائی کہ یہ ایسا کرتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا کہ ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. سبحان اللہ. اس صورت سے ان کی محبت انہیں جنت میں داخل کر دی، یعنی کہ اس صورت سے محبت رکھنا جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گی انشاءاللہ. تو اور بھی بہت ساری اس کی فضائل ہے، جس میں اس کو کہا گیا ہے کہ اس سے محبت کرنا اور پھر اس کو پڑھنا، اور سورۃ الاخلاص کو 10 بار پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے. مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ معاذ بن انس سے روایت ہے کہ جو اس کو 10 بار پڑھے گا سورۃ الاخلاص کو، جنت میں اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک گھر بنائیں گے. سبحان اللہ. اس کو 10 بار پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ 10 بار پڑھنا. اچھا دیکھیے، جو بھی سورت کو جس میں جو سنت سے ثابت ہے، جو بتا دیا گیا ہے کہ آپ 10 بار پڑھیے، 100 بار پڑھیے، جتنی دفعہ بھی 3 بار پڑھیے، تو وہ الحمدللہ ہم اس کو فالو کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے اور ویسا کریں گے. لیکن جو سنت سے ثابت نہیں ہے تو اپنی طرف سے ہر سورت کو اس طرح سے کرنا جو ہے وہ غلط ہے، بدعت میں آئے گا وہ. تو اس صورت کے بارے میں بتایا گیا کہ 10 بار پڑھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ جنت میں گھر بنائیں گے. اور یہ جو ہے جب انسان کے اندر جب وسوسہ آتا ہے نا برائی کا کسی طرح کا، تو اس صورت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے اور لیفٹ سائیڈ میں تھکانا ہے. مطلب ایسا تھوک کے جس میں چھینٹا نکلے، تھوک کا چھینٹا نکلے، یعنی رطوبت اس میں ہو، تو اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے اور پناہ مانگنا ہے اللہ سے. تو پھر ہر طرح کے وسوسے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے. اور اس کی فضیلت میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ان کی خود کی روٹین میں یہ تھا کہ فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، وتر کے آخری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. رات کو سوتے وقت انہوں نے حکم دیا، جیسا کہ پہلے بھی بتایا، تو رات کو سوتے وقت پڑھنے کا حکم دیا. پھر صبح شام کے اذکار میں پڑھنے کا حکم ہے، اور پھر ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہے. تو اس طرح سے اس صورت کو پڑھنا جو ہے بہت ہی سعادت کی بات ہے. اور ایک شخص کو ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ جنت اس پر واجب ہو گئی. سبحان اللہ. تو اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ نجات کا ذریعہ بنے گی. سورۃ الاخلاص کے ساتھ دعا کرنے والوں کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے. اچھا، سورۃ الاخلاص کے پڑھنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. سورۃ اخلاص جو ہے وہ بیماری کو بھی دور کرتی ہے. تو سورۃ الاخلاص سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ شرک کی بیماری ہے. تو جس کے اندر شرک دور ہو جائے گا، جس کے اندر شرک نہیں ہوگا، تو اس کے اندر پھر وہ بہت ساری بیماری جو شرک سے ہی جنم لیتی ہے، خاص کر کے روحانی بیماری، تو ساری بیماری جو ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. اور پھر حج اور عمرہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ حج اور عمرہ میں جب 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان 2 سنتوں میں بھی سورۃ الاخلاص پڑھنے کا حکم ہے. تو اس طرح سے سورۃ الاخلاص ضرور پڑھنا چاہیے، اور اس کو سمجھنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے اور توحید پہ پختگی سے جمنا ہے، تاکہ ہماری
جو ہے نجات جو ہے وہ آخرت میں ہو انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں۔ اب ہم لوگ سورت کو دیکھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دیجئے۔ کہنے کی بات جب آتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہیے، آپ بیان کر دیجئے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو حکم ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو یہاں بھی یہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے، کیا کہیے؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، اور وہ کیسا ہے؟ یکتا ہے، تنہا ہے۔ یہ کہنے کی بات سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ بیان کر دیجئے، لوگوں کو یہ بتا دیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن اس سے مخاطب ہے اس بات سے کہ اسے بھی وہی بات کہنی چاہیے جس کے کہنے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ جو ان کا سوال تھا کہ تمہارا رب کون ہے، اس کا نسب کیا ہے، تو فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ یعنی وہ جو رب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، جس کی عبادت کے لیے اور جس کی طرف ہم تم کو بلا رہے ہیں وہ کوئی نئی ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے جس کو تم جانتے ہو۔ عربوں کے لیے اللہ لفظ جو ہے وہ کوئی اجنبی لفظ نہیں تھا، کیونکہ پرانے زمانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ان کے جو عقیدے تھے ان کا اظہار اس بات سے ہو جاتا ہے، یہ بات کھل جاتی ہے کہ جب ابرہہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے جب اس ارادے سے جب مکہ شریف وہ آیا تو اپنی لشکر کے ساتھ، تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ تو مشرکین نے ان بتوں کو اس وقت نہیں پکارا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو نازک وقت ہے اور یہ جو بڑی مصیبت جو ہماری طرف آ رہی ہے اس سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے بت کو نہ پکار کے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ڈائریکٹ پکارا اور کہا کہ اے اللہ، یہ گھر تیرا ہے، تو اس کی حفاظت فرما۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے دل میں اس چیز کا یہ بات ان کے دل میں تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہی سارے کام کو کرنے والا ہے، مدبر وہی ہے۔ اور ایک اور واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب اکرمہ جو بعد میں ایمان لے کے آئے، اس وقت ایمان نہیں لے کے آئے تھے اور کشتی میں سوار تھے مشرکوں کے ساتھ اور طوفان آیا، تو مشرکوں نے پہلے اپنے بتوں کو، الہوں کو، باطل الہوں کو ان کو پکارا۔ بعد میں جب خطرہ بڑھ گیا تو سب نے کہا کہ اب ان کو پکارنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی پکارنا پڑے گا، انہی کو پکارو۔ تو یہ بات جو ہے وہ اکرمہ کو جو ہے وہ اسٹرائک کر گئی کہ اچھا، یہ بت جو ہیں یہاں نہیں بچا سکتے ہیں، اور یہاں بچانے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کا مطلب کہ جو سمندر میں بچا سکتا ہے وہ خشکی میں بھی وہی بچانے والا ہے۔ پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ حق ہے، اور انہوں نے وہیں یہ ارادہ کر لیا کہ ہم یہاں سے بچ نکلیں گے تو انشاءاللہ ایمان لے کے آئیں گے۔ اور وہی ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ وہاں سے بچ کر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ایمان لے کے آئے، اور انہوں نے پھر دین کے لیے
بہت کارنامے انجام دیے الحمدللہ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل میں یہ ساری چیز تھی۔ اور پھر قرآن میں دلیل ہے کہ قرآن میں بہت ساری آیتوں میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ اچھا تم بتاؤ بارش کون برساتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ۔ سورج اور چاند کا مسخر کرنے والا کون ہے، تو کہتے تھے کہ اللہ۔ آسمان سے پانی کون برساتا ہے، تو اللہ۔ تو یہ ساری چیز جب ان سے اس طرح کی بات پوچھی جاتی تھی تو وہ اللہ کو ہی مانتے تھے کہ ہاں یہ کرنے والا اللہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی عبادت جو ہے پھر اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی رہتا تھا۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ ہے جس کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، وہ اللہ ہی ہے، وہ رب کوئی نئی ہستی نہیں ہے، وہ اللہ ہے۔ اور کیسا ہے؟ یکتا ہے، تنہا ہے۔ وہ کن چیزوں میں تنہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مدبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کوئی حصہ کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ وہ کائنات کا تنہا مالک ہے، وہ تخلیق کرتا ہے اور کوئی اس کا اس میں شریک نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہی مالک ملک ہے، اور سارا نظام جو چل رہا ہے وہ چلانے والا وہی اللہ کی ذات ہے اکیلا۔ اپنی مخلوق کو تنہا وہی رزق دینے والا ہے، اور مصیبت پریشانی میں بچانے کا اختیار صرف وہی اللہ ہی رکھتا ہے۔ یہ بات بتائی گئی، اور وہی ایک اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس کے پہلے کوئی اللہ تھا اور نہ اس کے بعد کوئی اللہ بننے والا ہے۔ یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے اور وہ احد ہے۔ احد ہر لحاظ سے احد ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہے کہ اللہ الصمد، اللہ جو ہے وہ کیسا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، یعنی یہاں یہ بات واضح کر دی گئی کہ ہر پہلو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس عظیم صفت کے بارے میں جان لیں۔ صمد کیا ہوتا ہے؟ صمد جو ہے کسی چیز کا ٹھوس اور مضبوط ہونا، جس کی طرف سب جو ہے قصد اور ارادہ کریں، یعنی بے نیاز ایسی ذات جو مستقل اور قائم بالذات ہو اور خود کسی کا محتاج نہیں ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ ذات جو ہے اسی صفت کا مالک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ اللہ جو ہے وہ کھانے پینے سے بھی بے نیاز ہے، سونے سے، آرام کرنے سے، اور وہ اپنی زندگی کے بقا کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مگر باقی ساری مخلوق جو ہے وہ ایک ایک چیز کے لیے محتاج ہے، جیسے رزق کے لیے، صحت کے لیے، زندگی کے لیے، شفا کے لیے، اولاد کے لیے، یہاں تک کہ اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی چلانے کے لیے، اپنے زندگی کو بچانے کے لیے، وہ سب اللہ کے، یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے۔ کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں جس کے لیے مخلوق جو ہے اپنے خالق کا محتاج نہیں ہو۔ وہ یہی بات یہاں اس آیت میں واضح کر دی گئی۔ پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس نے نہ تو کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ انسان نے جب بھی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق سوچا تو انسانی سطح پر ہی لا کر کے سوچا، اور چونکہ انسان اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے، اس لیے انسان نے اللہ کے لیے بھی اولاد قرار دے دی۔ حالانکہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا مرنا، اس کا فنا ہونا، ختم ہونا جو ضروری ہوتا ہے، اور جو چیز مرنے والی ہے یا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتی، وہ کبھی رب نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد انسان کو اولاد کی خواہش یا ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد
اس کے قائم مقام، یعنی اس کے بعد جو ہے وہ نسل چلے اور اس کے میراث کو سنبھالے. اور جبکہ اللہ کو تو ایسی باتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ان چیزوں کا محتاج ہی نہیں ہے. وہ تو عیسائیوں کا یہ طریقہ تھا کہ، اور یہودیوں کا، وہ اللہ کو بیٹا بنا دیے، اللہ کے لیے ان لوگوں نے بیٹا بنا دیا. اور مشرکین عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیے. تو یہ ساری چیز جو ہے ان کے غلط تہذیب اور غلط عقیدے کو بیان کرتی ہے. اور ان کی ذہنیت یہی تھی کہ وہ یہی چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی اس چیز سے ان لوگوں نے منزہ نہیں رکھا، اس سے پاک نہیں رکھا ان کے اپنے ذہنیت میں، اور ان کو وہی تجویز کرنے لگے. تو اس آیت سے یہ تہمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ لگا رہے ہیں تھے لوگ، وہ تردید ہوتی ہے اس سے کہ اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا شدید جرم ہے کہ قرآن میں جو جگہ جگہ پہ اس بات کی شدید مذمت کی گئی ہے، اس کو برا کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. اور حدیث میں بھی فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اسے مناسب نہیں تھا، اور مجھے گالی دی اور یہ بھی اسے مناسب نہیں تھا. اس نے جو مجھے جھٹلایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے. اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے، اور ان لوگوں کا گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نہ تو میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جو سورۃ الاخلاص کی اس آیت کی تفسیر کرتی ہیں، یعنی واضح بتایا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دیا گیا ہے جو ان کی سوچ اور جو یہ جھوٹ اور بہتان اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گالی قرار دیا ہے کہ میرے لیے یہ جو اولاد تجویز کرتے ہیں وہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں بہت ساری صورت میں، جیسے صافات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، زخرف میں ہے، الانعام میں ہے، انعام میں ہے، انبیاء میں ہے، یونس میں ہے، بہت ساری جگہ پہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی اس کا بادشاہ ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا جو ہے پشت پناہ ہو. تو اس طرح کی بہت ساری آیتیں جو ہیں آئی ہیں جو اس کی تفسیر کرتی ہیں اور اس کو واضح کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان ساری باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں پاک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی ذات کے متعلق طرح طرح کے سوال کرتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کے جوڑ کی ہو، اور یہ تمہیں سمجھایا جا سکے کہ اللہ فلاں چیز کی مانند ہے یا اس چیز کی طرح ہے یا اس چیز کی طرح ہے، یہ ممکن نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جس کو یہ دکھا کے اور جس کو یہ بتا کے بتایا جائے کہ اللہ جو ہے وہ اس طریقے کا ہے، اللہ جو ہے ایسا ہے. نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور ساری کائنات کا وہ مالک ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، نہ تو اس کی ذات میں، نہ تو اس کے اختیارات میں، نہ تو اس کے صفات میں، نہ تو اقوال میں. وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اور اسی پر ایمان لانا جو ہے وہ توحید کہلاتا ہے.
تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کائنات میں جو ہے کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے اور نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی جو اللہ کی طرح ہو، اللہ کے جیسی ہو، اور نہ تو صفات میں، نہ افعال میں، نہ اختیارات میں، نہ تو اقوال میں، کسی بھی چیز میں نہیں، اس کی مشابہت کوئی نہیں کر سکتی، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق دے کہ ہم ہر چیز میں اللہ کو تنہا مانیں، اکیلا مانیں، یکتا مانیں۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔